अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मरने के बाद जान अल्लाह को देनी है, इसलिए जो कहानी मैंने शुरू की है सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में, यूट्यूब पर काफ़ी कहानियाँ मौजूद हैं इस हवाले से, पर झूठ और बेबाक पर मबनी हैं। मैंने 3-4 किताबों से मिला जुला कर ये कहानी आपको पेश कर रहा हूँ। अगर इससे पहले अपलोड की हुई एपिसोड्स आपने नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और सुन लें। हम स्टार्ट करते हैं कहानी जहाँ से कल कहानी का हमने इख्तिताम किया था। क्या अल हुक्म और उसकी बीवी ने ये प्रोग्राम बना लिया था कि हम अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। तो नाजरीन आगे क्या हुआ, चलें देखते हैं। उन दोनों ने जब प्लान बनाया तो उन्होंने ऐसा ही किया। बच्चे की उम्र 6 माह हो चुकी थी। मियाँ बीवी बच्चे को उठाकर सबको ये बताकर गए कि लकड़ियाँ चुनने जा रहे हैं। दोपहर तक वापस ना आए तो बूढ़ों को शक हुआ। उन्होंने 2 आदमियों को घोड़ों पर सवार करके इनको तलाश करने पर रवाना कर दिया। एक शक तो ये था कि डाकुओं के हत्थे ना चढ़ गए हों। लड़की का हुस्न उसके लिए बहुत बड़ा खतरा था। इत्तेफाक से किसी मुसाफिर ने घोड़ सवारों को बताया कि इसने एक आदमी और बड़ी खूबसूरत जवान लड़की को दूध पीता बच्चा उठाए फलां तरफ जाते देखा है। उन्होंने इस शक पर इधर घोड़े दौड़ा दिए। अल हुक्म और उसकी बीवी पैदल जा रहे थे। रास्ता हमवार और दुश्वार था। इसकी एक तरफ दरिया था। इन्हें घोड़ों के कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। घूम कर देखा तो वही 2 घोड़ा सवार इनके पीछे आ रहे थे। तो अल हुक्म और उसकी बीवी ने और रफ्तार अपनी तेज कर दी। जब वो घोड़े सवार ज़रा करीब आने लगे तो हुक्म और उसकी बीवी ने उन्हें पहचान लिया और उन घोड़े सवारों को इनके इरादे का पता लग गया कि ये तो यहाँ से भाग रहे हैं। अल हुक्म निहत्था भी था। ये इसकी गलती थी कि हथियार साथ लेकर नहीं आया था। इसने अपनी बीवी की तरफ देखा तो बीवी ने कहा दरिया में कूद जाओ। हुक्म ने कहा पानी बहुत गहरा है और तेज भी है, वो घोड़े दरिया में डाल देंगे। बीवी ने कहा मैं कहती हूँ दरिया में कूद जाओ, जैसे कैसे खुदा की तरफ से इशारा मिला हो। बीवी ने कहा बच्चा तुम पकड़ो, मैं इसके बगैर तैर सकूंगी। हुक्म ने अपनी बीवी से बच्चा लिया, इसे एक हाथ में उठाया और दरिया में उतर गया। बच्चे को पानी से ऊपर रखा और एक हाथ और टांगों से तैरने लगा। इसकी बीवी भी दरिया में उतरी। दरिया का रुख इधर ही था जिधर वो जा रहे थे। सवारों ने घोड़े किनारों पर रोके और उन्हें जोर से ललकारना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता हुक्म और उसकी बीवी चलते गए। आगे पानी कम गहरा था तो वो निकल गए। एक शहर में वो दाखिल हुए तो हर किसी की नज़रें इन पर अटकी थी। ये हुक्म की बीवी की कशिश थी, चूँकि कपड़ों से दोनों गरीब और परदेसी लगते थे, इसलिए लड़की लोगों को ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। मुफलिस की ये बेटी को कोड़ियों के दामों ख़रीदा भी जा सकता था और इसे बेखौफ ख़तरा अगवा भी किया जा सकता था। ये इस लड़की की खूबसूरती का ही करिश्मा था। हुक्म को घोड़ों के एक बहुत बड़े सौदागर के महल जैसे मकान में मुलाजमत मिल गई। मुलाजमत के साथ इसे अस्तबल के साथ एक झोंपड़ी भी दे दी गई। अल हुक्म अस्तबल में काम करने लगा। इसकी बीवी बच्चे की खातिर झोंपड़े में रहती, लेकिन इसे ज़्यादा दिन फारिग ना रहना दिया गया। इसे महल में काम करने के लिए बुलाया गया। इसे एक बुढ़िया के सुपुर्द किया गया, जिसने इसे नहलाया और इसे अपने पास से ऐसा लिबास पहनाया जिसमें इसके बाजू, ऊपर से गर्दन और सीने का बलाई हिस्सा हरियां रहे। ये शहजादियों का लिबास था जो कि इस हुक्म की बीवी को पसंद ना आया, लेकिन बुढ़िया के इसरार करने पर कि आका को गंदी लड़कियां पसंद नहीं हैं, तुम यही लिबास पहनो, तो हुक्म की बीवी को थोड़ा बहुत शक भी हुआ। बुढ़िया पूरी तरह हुक्म की बीवी को तैयार करने के बाद उसे आका के पास ले गई। कम उम्री आका कि इस खूबसूरत लड़की को देखकर आंखें चमक उठीं। इसके इशारे पर बुढ़िया बाहर निकल गई। आका ने लड़की को करीब बैठने को कहा। लड़की खड़ी रही और वो आका की नीयत समझ गई। आका ने उठकर इसे बाजू से पकड़ा तो वो बाजू छुड़ाकर परे हट गई। आका ने कहा मुझे बताया गया तुम खाना बदोशों की लड़की हो, मगर अपने आप को तुम किसी बादशाह की बेटी समझती हो। मैं तुम पर हुक्म नहीं चला रहा, इनाम दूंगा, शहजादी की तरह बना के रखूंगा। इधर आओ, मेरे पास आओ। पर लड़की दूर दरवाजे की तरफ जाके खड़ी हो गई। इस पर आका के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। हुक्म की बीवी ने कहा मैं सोने के दिनार ठुकरा कर आई हूँ। अपने आप को नीलाम करना होता तो शादी ना करती,
دریا تیر کر پار کر آئی ہوں، تم اپنی 10 بیٹیاں میرے خامن کو دے دو تب بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گی۔ اس آقا نے لڑکی کو دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ تم خامن سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، بچے کو ترستی رہو گی، ادھر آؤ، پر وہ باہر نکل گئی۔ آقا نے غصے سے گرج کر بڑھیا کو بلایا۔ اس کے خادم بھی بھاگے آئے اور حرم کی 2 عورتیں بھی آ گئیں۔ اپنے آقا کا غصہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ آقا نے کہا اگر وہ شرما رہی ہوتی تو اور بات تھی، اس نے میری توہین کی ہے، ہم اسے گھسیٹ کر لاتے ہیں، خادم نے کہا۔ آقا نے کہا نہیں، اس خانہ بدوش بھکارن کو وہ سزا دوں گا جس سے میرے گھر میں سب عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے اپنے وہ خاص آدمیوں کو بلایا اور انہیں کہا جہاں وہ رہتی ہے اس جھوپڑی کو دیکھ لو، آج رات اس کے خامن کو قتل کر کے لڑکی کو میرے پاس لے آنا، بچے کا جو چاہے دل ہے وہ کر دینا یا کہیں بیچ دینا۔ حرم کی جو 2 عورتیں وہاں موجود تھیں انہوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا، دونوں کے ماتھوں پر شکن آئے۔ آقا غصے سے پھٹک رہا تھا۔ شہزادی ہوتی تو میں برداشت کر لیتا، پر بدبخت خانہ بدوش کی یہ جرت کہ مجھے نہ کرے۔ سب چلے جاؤ، سب دفع ہو جاؤ۔ آقا نے سب کو کمرے سے باہر رفع دفع کر دیا۔ الحکم کے قتل اور اس کی بیوی کی اغوا کا وقت رات گہری ہونے کے بعد رکھا گیا۔ سورج غروب ہوا تو الحکم اپنے جھوپڑے میں آیا۔ اس کی بیوی اپنے کپڑوں میں تھی اور بڑھیا کا پہناوا ریشمی لباس اسی کے کمرے میں پھینک آئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آپ اپنے خامند کو آج کی واردات بتائے یا نہ بتائے، مگر یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ یہاں ایک اور دن بھی نہیں گزارے گی، اور اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ آج رات اپنے خامند کو آخری بار زندہ دیکھ رہی ہے اور بچہ بھی اس سے چھین لیا جائے گا۔ اس نے حکم کے آگے کھانا رکھا تو جھونپڑے میں ایک عورت داخل ہوئی۔ اس نے جھونپڑے کا دروازہ بند کر دیا اور حکم سے کہا کھانا ختم کرو، اپنی بیوی اور بچے کو ساتھ لو، یہاں سے نکل جاؤ، شہر میں نہ ٹھہرنا، تم تینوں کی جان خطرے میں ہے۔ یہ عورت ان دونوں میں سے ایک وہ تھی جو آقا کی گرج سن کر اس کے کمرے میں گئی تھی۔ یہ آقا کی منظور نظر تھی۔ انہوں نے الحکم کی بیوی کی جھلک دیکھی تو انہوں نے جب آقا کا یہ حکم سنا کہ الحکم کو قتل اور اس کی بیوی کو اغوا کر لیا جائے تو دونوں نے تنہائی میں میاں بیوی کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں کو اپنا اپنا لڑکپن یاد آ گیا۔ انہوں نے شادی کے خواب دیکھے تھے مگر اس شخص کی بے نکاحی بیویاں بنے۔ یہاں سے وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ یہاں دولت اور اثر و رسوخ کی حکومت تھی۔ اثر و رسوخ اس سے حاصل ہوتا تھا جس کے حرم میں رونق زیادہ ہوتی تھی۔ ان دونوں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا تھا۔ گناہوں کی دنیا میں آ کر وہ سراپا فریب بن گئی تھیں۔ انہوں نے آقا کو حاکموں میں مقبول بنانے کے لیے اپنے جادو چلائے تھے۔ حرم کی سازشوں اور سیاست میں وہ پیش تھی۔ وہ اپنی خوبیاں اور فریب کاریوں کی بدولت آقا پر چھا گئی تھیں، مگر ان کے اندر وہ عورت مر نہ سکی جو ایک خامند اور مسرتوں سے مخمور ازواجی زندگی کی مطمی ہوتی ہے۔ انسان فطرت کے تقاضے دبائے نہ جا سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک معصوم لڑکی جو ایک دودھ پیتے بچے کی ماں بھی ہے، غریب اور پردیسی بھی ہے، ایک انسان کی ہوس کا شکار ہو رہی ہے۔ وہ خود تو لڑکپن میں معصومیت اور اپنے خوابوں کو بچا نہیں سکی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ تو خدائے ذوالجلال کا تھا۔ اس بچے کی ماں گناہ کے ستاروں سے محفوظ رہے، اس کے لیے خدا نے ان 2 عورتوں کا سبب بنایا جو گناہوں میں ڈوب چکی تھی۔ یہ حکم کی بیوی کے ایمان کا کرشمہ تھا۔ میں زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتی، اس سے زیادہ کچھ بتا نہیں سکتی، عورت نے کہا۔ فوراً نکل جاؤ، اور وہ چلی گئی۔ الحکم نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ بیوی نے اسے بتا دیا کہ آج دن میں اس پر کیا گزری تھی، مگر الحکم سوچ میں پڑ گیا۔ بیوی نے اسے کہا اٹھو چلیں۔ حکم چلنے پر آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ یہ عورت اس گھر کی خادمہ معلوم ہوتی ہے، یہ کسی اور نیت سے یہاں آتی تھی۔ حکم نے کہا کہ وہ آقا سے ملے گا اور ساری صورتحال بتائے گا اور پوچھے گا سبب اپنی بیوی سے اس طرح کی حرکات کرنے کا، پر بیوی نہ مانی۔ بیوی نے کہا ہم نے یہاں نہیں رکنا، ہم نے یہاں جانا چاہیے۔ اور وہ 2 آدمی جنہیں قتل پر اور اغوا پر مامور کیا گیا تھا، شراب پی رہے تھے، ہتھیار ان کے پاس تھے۔ ایک غریب کا قتل، اس کی بیوی کو اٹھانا لانا ان کے لیے کوئی مہم نہیں تھی۔ انہوں نے شام سے پہلے جھونپڑی دیکھ لی تھی۔ انہیں کسی قانون کا ڈر خوف نہیں تھا۔
وہ خوش تھے کہ انہیں انعام ملے گا۔ وہ اٹھے اور الحکم کی جھونپڑی کی طرف چل پڑے۔ وہ ہنستے کھیلتے جا رہے تھے، جھونپڑی کا دروازہ بند تھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم لڑکی کو پکڑ لینا۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر اندھیرا تھا۔ ایک نے گرج کر کہا اٹھو اوئے، مگر اندھیرے میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ جواب میں کوئی آواز نہ سنائی دی گئی۔ انہوں نے ایک بار پھر للکارا، اب کی بھی خاموشی رہی۔ اندھیرے میں ٹٹولا، وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ وہ شاید غلط جھوپڑے میں آ گئے تھے۔ وہ دوسرے جھوپڑے دیکھنے چلے گئے۔ الحکم اور اس کی بیوی شہر سے نکل گئے تھے۔ ہم پر خدا کی زمین تنگ ہو گئی، الحکم نے کہا۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ مایوسی نہ ہو میرے بچے کے باپ، بیوی نے کہا۔ تم یہ تو نہیں مانتے کہ مجھے خدا کی طرف سے اشارے ملتے ہیں؟ مجھے خدا کی ذات پر یہ اعتماد ہے، ہم گنہگار نہیں تو ہمیں سزا نہیں مل سکتی۔ میرے دل میں کوئی خوف نہیں۔ میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے جس کا اشارہ مجھے قرآن سے ملا ہے۔ حکم نے کہا تم پاگل ہو، خدا ہم پر اس لیے ناراض ہے کہ تم دعویٰ کرتی ہو کہ تم نے پیغمبر کو جنم دیا ہے۔ یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو، قرآن کو طاؤز نہ سمجھو۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے تم سے شادی کر لی۔ بیوی بدصورت ہو تو اچھی رہتی ہے، اب میں تمہاری حفاظت کروں یا کہیں کام کر کے تمہارا پیٹ بھروں؟ بیوی نے کہا میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، تم قرآن کے معنی بھی جانتے ہو اور ایسی باتیں کر رہے ہو۔ الحکم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے دل پر افسوس اور غصے کا قبضہ تھا۔ اس نے مذہب اور خدا سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ حکم نے پوچھا واپس چلے چلیں؟ بیوی نے کہا کہاں؟ حکم نے کہا تمہارے قبیلے میں۔ بیوی کو غصہ آ گیا۔ بیوی نے کہا کہ پھر گھوڑوں والے آقا کے پاس چلے جاتے ہیں۔ میں اپنا جسم سے تمہیں بہت دولت کما دوں گی، تم آنکھیں بند رکھنا، یہی سمجھتے رہنا کہ تمہاری بیوی نیک اور پاک ہے۔ کیا تم مرد ہو؟ کیسے مرد ہو؟ میں اپنے بچے کو تم جیسا مرد نہیں بننے دوں گی۔ حکم نے غصے سے کہا پہلے یہ دعا کرو کہ بچہ زندہ رہے۔ یہ بچہ زندہ رہے گا اور ایک روز ابراہیم کی طرح تمہیں کہے گا کہ میرے باپ جو علم مجھے ملا ہے وہ خدا نے تمہیں نہیں دیا، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ وہ کچھ نہ کچھ بولتی رہی اور دونوں چلتے گئے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی، جیسے زبان بے قابو ہو گئی ہو۔ حکم پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اس راز سے ان کی زندگی خانہ بدوشی کی صورت اختیار کر گئی۔ فرق یہ تھا کہ وہ جنگلوں کے بجائے شہروں میں رہتے تھے۔ حکم کو کہیں نہ کہیں نوکری مل جاتی تھی۔ سال دو سال کچھ کما کر وہ کہیں اور چلے جاتے تھے۔ بچہ 4 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے حکم سے کہا کہ اب کہیں مستقل ٹھکانہ کر لیں، جہاں بچے کو کسی مسجد یا کسی استاد کے پاس بٹھا دیا جائے، ورنہ یہ بھی بڑا ہو کر ہماری طرح در بدر مارا مارا پھرتا رہے گا۔ 1 سال پہلے ماں باپ نے بچے کو قرآن کے سبق دینا شروع کر دیے تھے۔ ماں بچے کو بڑی غور سے دیکھتی رہتی تھی۔ انہوں نے دیکھا یہ بچہ کم عمری میں بڑی عقل کی باتیں کرنے لگا، سبق میں پوری دلچسپی لیتا تھا۔ ماں اسے صاف ستھرا رکھتی تھی۔ کسی قصبے میں ماں کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ وہاں کسی مسجد کے امام نے بچے کو اپنی شاگردی میں بٹھا لیا۔ بچے کی ماں اور اس کا باپ امام کی خدمت اور مسجد کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ امام جب پہلے روز بچے کو پڑھانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی عام بچے کو پہلا سبق نہیں دے رہا۔ الحکم مذہبی تعلیم کے پہلے مراحل سے بچے کو گزار لایا تھا۔ امام اسے اگلے مرحلے میں لے گیا، جہاں 5-6 سال کی عمر کے بچے نہیں جا سکتے۔ بچہ جو سوال پوچھتا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت خدا سے کچھ علم بھی لایا تھا۔ بچے نے یہاں کم و بیش 4 سال تعلیم حاصل کی۔ بچے کی عمر 10-11 سال ہو چکی تھی۔ وہ قرآن اور اس کی تفسیر اور احادیث پڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنے استاد سے مزید تعلیم لینا چاہی تو استاد نے کہا یہاں میرا علم ختم ہو گیا ہے۔ لیکن بچہ ایک سوال پر سر پٹک رہا تھا، علم بغیر علم کے مکمل ہو سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام شمشیر جائز ہے؟ میں ساری دنیا میں قرآن کا پیغام کس طرح پہنچا سکتا ہوں؟ اور ایسے بہت سے سوال تھے جو بچہ پوچھتا تھا اور امام پریشان ہو جاتا تھا۔ ایک روز امام نے بچے کے باپ حکم سے کہا کہ بچے کو بخارا لے جاؤ۔ اس نے کسی عالم کا نام لے کر کہا اسے ان کی شاگردی میں بٹھا دو، اگر بچے کی یہ تشنگی نہ بجھی تو یہ پاگل ہو جائے گا۔
اس میں سپاہیانہ جوہر بھی ہیں۔ علم کے ساتھ اگر اس نے سپاہ گیری سیکھ لی تو یہ بچہ نام پیدا کرے گا۔ یہ دور جنگ و جدل کا ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، کفار مسلمانوں کو غلام بنانے اور اسلام کو بٹانے کی ترکیبیں کر رہے ہیں۔ غریبوں کی قسمت اتنی اچھی تو نہیں ہوتی، لیکن اس بچے کو موقع مل جائے تو یہ کسی خطے میں اللہ کی حکمرانی قائم کر دے گا، مگر ایسا موقع ایسے نہیں مل سکے گا۔ یہ عدل انصاف کی باتیں کرتا ہے، میں نے ایسا سبق اسے کبھی نہیں دیا۔ باپ نے کہا یہ سبق اس کو میں نے دیا ہے، میں کم علم انسان ہوں، میں ایران کے بادشاہ نوشیروان عادل کی نسل سے ہوں۔ باپ دادا مچھیاس دور میں جو باتیں سناتے تھے وہ میں اس بچے کو سناتا رہا ہوں۔ قرآن میں بھی اس نے یہی پڑھا ہے۔ امام نے کہا اسے بخارا لے جاؤ، میں خط لکھ دیتا ہوں، وہاں تمہیں بڑا اچھا ذریعہ معاش مل جائے گا، اور خیال رکھنا اکیلے نہ چل پڑنا، ان علاقوں میں ڈاکوؤں اور رہاں گزینوں کا بہت خطرہ ہے۔ تمہارے پاس کوئی دولت نہیں، تمہاری بیوی بہت قیمتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ بچے بھی اغوا ہوتے ہیں اور غلاموں کی منڈی میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے دن رک جاؤ، کوئی قافلہ تیار ہو جائے تو ان کے ساتھ تمہیں روانہ کر دوں گا۔ اس زمانے میں لوگ ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ اکیلے سفر کرنا نہایت ہی خطرناک ثابت ہوتا تھا۔ کبھی کبھی قافلوں پر بھی حملے ہوتے تھے، لیکن قافلے والے مل کر ان کا مقابلہ کرتے تھے، باقاعدہ مارکا لڑا جاتا تھا اور بچ نکلتے تھے۔ خوبصورت عورتوں اور کمسن بچوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ جن حاکموں اور بادشاہوں کو ڈاکوؤں کا قلعہ کما کرنا چاہیے تھا، وہی ان کی اغوا کی ہوئی عورتوں اور بچوں کے خریدار ہوتے تھے۔ امام نے ٹھیک باتیں کہی تھی، کیونکہ اس کا بچہ چھوٹا تھا، اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، اگر اکیلے سفر کرتے تو لٹ جاتے تھے۔ کافی دن گزر گئے، کوئی قافلہ تیار نہ ہوا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس میں وہ 300 مرد، عورتیں اور بچے تھے۔ ان میں زیادہ تر سوداگر تھے جو اپنے محافظ ساتھ لائے تھے۔ وہ بلغ اور بخارا جا رہے تھے۔ حکم اور اس کی بیوی قافلے میں شامل ہو گئے۔ سفر کی پہلی رات آئی، قافلے نے ایک وادی میں پڑاؤ کیا، کھانا پکا، سب نے کھانا کھایا اور دن کی مسافت کے تھکے مانند مسافر سو گئے۔ 3-4 آدمی پہرے پر کھڑے کر دیے گئے۔ پہرے دار چٹانوں پر خیمے گاہ کی ارد گرد گھوم رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب انہیں گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیتے تھے جو ان کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔ پہرے داروں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے اور چند ایک ایسے آدمیوں کو جگا لیا جو جوان تھے۔ قریب آنے والی آوازیں کسی قافلے کی نہیں تھی، یہ کسی محاذ کو جاتی ہوئی فوج ہو سکتی تھی یا ڈاکو۔ وادی میں مشلیں نظر آنے لگیں، یہ سواروں کے ہاتھوں میں تھیں۔ سواروں نے قریب آ کر گیدڑوں اور بھیڑیوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ پہرے داروں نے تیر چلا دیے، 1-2 سوار گرے، لیکن ڈاکو طوفان کی طرح آئے۔ بعض مسافروں کو جگانے کی بھی مہلت نہ ملی، وہ گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ قافلے میں جو لڑنے کے قابل تھے انہوں نے مقابلہ کیا۔ ڈاکوؤں نے مشلیں پھینک دی جو زمین پر پڑی جل رہی تھی۔ ان کی روشنی میں ساری وادی نظر آتی تھی۔ ماؤں نے بچوں کو سینے سے لگایا اور جدھر منہ آیا بھاگ اٹھی۔ بعض بچے چیختے چلاتے اکیلے اکیلے بھاگ اٹھے۔ حکم نے اپنی بیوی کا بازو پکڑا اور اسے کسی طرف گھسیٹ کر لے گیا۔ بچہ ان کے ساتھ چلا تھا، لیکن حکم اپنی بیوی کو بڑی مشکل سے ایک چٹان کے پیچھے لے گیا تو وہاں دیکھا کہ بچہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ماں نے ولولہ ڈال دیا۔ حکم نے اسے سختی سے کہا کہ وہ خاموشی سے چھپی رہے، ورنہ ڈاکو اسے پکڑ کے لے جائیں گے۔ اسے جھاڑیوں میں چھپا کر حکم اپنے بچے کی تلاش میں نکلا۔ وہ خالی ہاتھ تھا اور آگے بڑھنے سے ڈرتا بھی تھا۔ خیمہ گاہ میں قتل و غارت ہو رہی تھی، عورتیں چیخ رہی تھیں، بچے چلا رہے تھے، ڈاکو گھوڑوں سے اتر آئے تھے اور وہ سامان سمیٹ رہے تھے، اور ان میں سے بعض اپنے کام کی عورتوں اور بچوں کو لے جا رہے تھے۔ ڈاکوؤں کے گھوڑے چلے گئے اور ان کے ساتھ قافلے کے گھوڑے اور اونٹ بھی چلے گئے۔ رات گزر گئی۔ صبح بچے کچے لوگ جو راتوں کو ایک دوسرے کی طرف چھپ گئے تھے وہ باہر آ گئے۔ خیمے گاہ میں لاشیں بکھری ہوئی تھی، قیمتی سامان اور تمام جانور غائب تھے۔ کچھ بچے مرے ہوئے تھے اور کہیں لاپتہ تھے۔ جوان عورتیں صرف وہ موجود تھی جنہیں بھاگنے اور چھپنے کا موقع مل گیا تھا۔ ان میں حکم کی بیوی بھی تھی۔ وہ دیوانی کے عالم میں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے بچہ تو نہ ملا، بچے کا باپ مل گیا، مگر وہ زندہ نہیں تھا۔ اس کے پہلو میں برچھی تلوار لگی ہوئی تھی۔
لاش خون میں لت پت تھی. بیوی بالکل ہی پاگل ہو گئی. لاشوں کو، بکھرے ہوئے سامان اور گرے ہوئے خیموں کو الٹ پلٹ کو دیکھنے لگی. ہر کسی سے پوچھنے لگی تم نے میرے بچہ دیکھا ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت تھا. وہاں سب کی حالت یہی تھی کہ کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی. وہ چٹانوں پر چڑھی اتری، جھاڑیاں کو ٹنڈولا، ہر طرف ماری ماری پھرتی رہی، پر اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ پائی. سپتگین سپتگین آ جاؤ اپنی ماں کے پاس، سپتگین آ جاؤ. یہ آوازیں ہر جگہ وادیوں میں گونجنے لگی. لٹا ہوا قافلہ خوف سے کانپتا آہ وزاری کرتا چل پڑا. چلتا گیا اور دور افق میں غائب ہو گیا. ناظرین، کیا اس عورت کو اپنا بیٹا سپتگین آگے ملے گا؟ کب ملے گا؟ کیا اس کی پرورش آگے مزید یہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا ضرور انتظار کرنا. اگر ہو سکے تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ